अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू व्लॉग के साथ मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। आज आपको बताएंगे कि माजी के एक सबसे बड़े दुश्मन जिसकी सल्तनत को पाकिस्तानियों की कुर्बानियों के नतीजे में टोटे टोटे होना पड़ा था, उसके साथ दोबारा तजारती और स्ट्रेटजिक नेचर के तल्लुकात इस्तवार हुए। तो उसके नतीजे में 24 साल बाद एक कई लाख डॉलर्स का एक तनाज़ा था जो बिलाखिर हल हो गया है। और आप सुनकर आज हैरान होंगे कि किस तरीके के साथ वफाकी हुकूमत ने एक 24 साल पुराना एक तनाज़े को हल करते हुए डॉलरों की बारिश कर दी है रशियन कंपनियों और 5 पाकिस्तानी कंपनी की। अब यूँ कह सकते हैं कि लॉटरी निकल आई है, इसलिए कि अचानक आपके 24 साल से आपकी फ्रीज हुई रकम अगर आपको मिल जाए तो यकीनी तौर के ऊपर वो बिजनेसमैन हो, कंपनियां हो या रशियन कंपनी हो, तो उनके लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं होगी, स्पेशली जब मौजूदा डॉलर रेट के ऊपर आपको ये आप वसूली करेंगे। ये मामला है क्या, इसकी तफसील भी आपके साथ एक्सक्लूसिवली शेयर करेंगे और उसके साथ बताएंगे कि आज़ादी मार्च से धरना तक का जो सफ़र था मौलाना फजल रहमान साहब के पैरोकारों का, वो इस वक्त किस मुश्किल तरीन सूरत हाल से गुजर रहे हैं। और उसके साथ उनके जो रहनुमा हैं वो अपने अपने बड़े इस्लामाबाद के अंदर पोश इलाकों में अपने अपने घरों में हीटर जलाकर इस वक्त सुकून से वक्त पास कर रहे हैं। क्या उनकी मुश्किलात हैं और किस हद तक हुकूमत के साथ उनके मामलात पर पेश रफ्त हुई है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो पहले ज़रा बात कर लेते हैं उस तनाज़े की जिसका हमने व्लॉग के आगाज़ में मैंने जिसका जिक्र किया। तो जी हाँ, सोवियत यूनियन जो गर्म पानियों तक रसाई हासिल करना चाहता था माजी के अंदर, अपनी मौशियत को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए, दुनिया की मंडियों तक रसाई हासिल करने के लिए और अपनी ताकत को एक्सपेंड करने के लिए। आपको याद होगा जब वो रशिया सोवियत यूनियन जो पहले जिसका जो सोवियत यूनियन था अफ़गानिस्तान पहुंचा, वहाँ पर कई सालों तक घमसान की जंग हुई, अफ़गान वार हुई, अफ़गान जहाद हुआ जिसके अंदर पाकिस्तान के गजूर अवाम ने वहाँ पर इस जहाद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसके नतीजे में सोवियत यूनियन पाश हो गई, उसका शराजा बिखर गया और उनको रूस को सिमट कर कई रियासतें उसकी आज़ाद हुई और वो सिमट कर अपने एक हदूद अरबे के अंदर आया। लेकिन मामला ये हुआ कि आप आजकल हम मौशी तनज़ली की बात करते हैं, तो माजी के अंदर भी हमारी इकनॉमिक ग्रोथ काफ़ी बेहतर थी और रशियन कंपनियां पाकिस्तान से टेक्सटाइल समेत बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट किया करती थी। इसी तरह पाकिस्तानी कंपनियां भी रशिया से बहुत सा सामान मंगवाया करती थी, एक ट्रेड का सिलसिला था और बड़ी म्यारी अशिया तस्वूर की जाती थी रशियन जो प्रोडक्ट्स थी। लेकिन जब ये सारा मामला हुआ, जब ये सोवियत यूनियन टूटा और एक तनाज़ा हुआ और पाकिस्तान का एक बड़ा दुश्मन रशिया तस्वुर हुआ इस सारी जंग के दौरान, तो उस वक्त नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक अकाउंट ओपन किया गया था जहां से रशियन कंपनी को भी पेमेंट्स होती थी और पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को भी पेमेंट होती थी। जब ये सारा सोवियत यूनियन टूटा तो लीगैलिटीज़ सामने आई, तो उसके नतीजे में उस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शन के ऊपर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उस अकाउंट को फ्रीज कर दिया था। उसके बाद ये तनाज़ा चलता रहा, लेकिन चूँकि रशिया के साथ हमारे दिफाई और मुआशी तल्लुकात तकरीबन ख़त्म हो चुके थे, तो ये मामला रिजॉल्व नहीं हो सकता था। उसके बाद कुछ पाकिस्तानी कंपनियों ने अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाया, लेकिन चूँकि ये मामला इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का था, कोई हल नहीं हो पा सकता था, तो अल्टीमेटली ये मामला पेंडिंग रहा। पाकिस्तान की 5 कंपनी उसके अंदर शामिल थी, जिसके अंदर फ़तेह ग्रुप शामिल है, जिसके अंदर तबानी ग्रुप शामिल है। इसकी पूरी डिटेल सरकारी दस्तावेज़ की रोशनी में हमारे पास मौजूद है। तो अल्टीमेटली ये ओवरऑल ये जो अमाउंट थी, डिस्प्यूटेड अमाउंट नहीं हम उसे कहेंगे, एक वो अमाउंट जो मुंजमद कर दी गई थी 1996 के अंदर, ये टोटल अमाउंट है $117 मिलियन। इस $117 मिलियन के अंदर रशियन कंपनी का जो राइट बताया गया उस वक्त और आप जिसको गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश कर दिया है, वो 93.5 मिलियन डॉलर था, इनके $93 मिलियन। जबकि जो पाकिस्तानी कंपनियों को उनका अशिया जो उन्होंने फ़रोख्त की, जो उन्होंने वसूल करनी थी रकम, वो $23.80 मिलियन ये रकम थी। तो टोटल ये रकम $117 मिलियन के लगभग बनती है और मौजूदा रेट के मुताबिक 18 अरब के लगभग ये रकम बनती है अगर इसको हम मौजूदा एक्सचेंज रेट पर कन्वर्ट करें। अब ये मामला रहा और इंटरेस्टिंग ये है कि 2015 के अंदर मैंने एक स्टोरी की थी जब मैं डॉन न्यूज़ के साथ वाबस्ता था, कि चूँकि सारे जब सिनेरी हुआ तो काफ़ी अरसों की कोशिशों के बाद पाकिस्तान और रशिया ने रियलाइज़ किया कि हम माजी के अंदर दुश्मन रहे।
جنگ ہوئی، لیکن اب وقت آ گیا، دنیا کے تقاضے بدل رہے ہیں، اب ہمیں اس ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر اس خطے کے اندر امپورٹنٹ پاکستان کا رول ہے، امپورٹنٹ رول چائنا کا ہے، امپورٹنٹ رول رشیا کا بھی ہے، اور چین کی وجہ سے رشیا پاکستان کے بہت قریب آیا، دوبارہ سے ہمارے اسٹریٹجک ڈیفنس سیکٹر کے اندر ہمارے ریلیشن ان سے ریسٹور ہونا شروع ہوئے، اور چونکہ جب بھی دو ملک آپس میں معاشی تعلقات بحال کرتے ہیں، سب سے پہلے اس ملک کے ساتھ آپ کا اسٹریٹجک انٹیلیجنس لیول کے اوپر آپ کا کوآپریشن ڈیولپ ہوتا ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے، ایک اعتماد کی فضا پیدا ہوتی ہے، پھر جو ہمارے سویلین سیٹا حکمران ہوتے ہیں وہ رابطے کرتے ہیں، پبلک کیا جاتا ہے، پھر بزنس مینوں کے، تاجر کمیونٹی کے انٹریکشن ہوتا ہے، تو وہ کافی عرصے سے کام جاری تھا، پرویز مشرف صاحب کے دور میں بھی کام شروع ہوا، پھر کوئی سلو ہو گیا، لیکن پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے دور کے اندر بھی یہ کام گریجولی جاری رہا۔ تو اعتماد کی فضا جو دونوں کنٹری کے لیول کے اوپر اسٹریٹجک نیچر کے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، انٹیلیجنس کوآپریشن ہوتا ہے، وہ الٹیمیٹلی جا کر مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں اسٹیبلش ہونا شروع ہوا، اور بالآخر 2015 کے اندر اس وقت میں نے ایک سٹوری بریک کی تھی، جس کو جو اس وقت ایک بڑا سکوپ تھا، ڈان نیوز ٹی وی نے اس کو 3 بجے سے پورا بلیٹن اس کے اوپر لائیو ہم نے اس کو بریک کیا، اس کے مختلف ہم نے اس کے اسپیکٹس کو ڈسکس کیا، چونکہ 2015 کے اندر سی پیک کے اوپر اناؤنسمنٹ تھی، کام جاری تھا، تو جب مجھے ایک ہنٹ ملا کہ رشین انٹیلیجنس چیف جو ماضی کی KGB جو ان کی ٹاپ ان کی پرائم انٹیلیجنس ایجنسی تھی، جس کا بعد میں نام فیڈرل سروس سیکیورٹی اس کا نام تبدیل کر دیا گیا تھا، اور دنیا کے اندر KGB کا بڑا آج بھی خوف ہے، آج بھی اس کی ورتھ کو امریکہ سے لے کے دنیا کے ملک برطانیہ، امریکہ، مختلف جگہ ملکوں کے اندر ان کے ابھی بھی ماضی قریب کے اندر بھی ان کے مختلف آپریشن ہمیں سننے کا موقع ملا، تو ابھی بھی بڑا اثر رکھتی ہے۔ تو اس کا چیف ایک بڑا طاقتور قسم کا اس کا انٹیلیجنس چیف تصور کیا جاتا ہے، تو اس نے 2015 میں پاکستان کا دورہ کیا، جب یہ مجھے انفارمیشن ملی اس کے اوپر، اس کو میں نے فردر اس کو انویسٹیگیٹ کیا، تو بہت سے حقائق جاننے کے بعد یہ سٹوری بریک کی تھی کہ ماضی کے اندر گرم پانیوں تک رسائی کے خواہش مند رشیا کو بالآخر پاکستان نے گرم پانیوں تک رسائی دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آبجیکٹیو یہ تھا، مقصد اس کہنے کا یہ تھا کہ رشیا بھی اب گوادر پورٹ کے ذریعے ٹریڈ کر سکتا ہے، سی پیک کا حصہ بن سکتا ہے، اور اس کے لیے جو بہت سی موڈیلٹیز تھیں، جس کو ہم کلیئرنس کہتے ہیں، NOC کہتے ہیں، وہ چیزیں طے پا چکی تھیں، اور اسی وجہ سے ان چیزوں کے بعد جب چیزیں طے ہوئیں تو KGB کے چیف نے پاکستان کا دورہ کیا، اور اس وقت کے DG ISI رضوان اختر سے انہوں نے ملاقات کی تھی، اور بہت سی اہم چیزیں وہاں پر انڈر ڈسکشن رہیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ GB اور مختلف ایریز کے اندر رشین ٹروپس آئے، ان کے ساتھ مشترکہ مشقیں بھی ہوئیں، پاکستانی دستے بھی، پاکستانی فوج کے دستے بھی رشیا گئے، تو ریلیشن ان کے ساتھ ہمارے اب وہ ماضی کے جو تعلقات تھے اس سے برعکس بہت بہتر ہو چکی ہیں، ٹریڈ بڑھ رہی ہے، خطے کی خوشحالی کے لیے یہ بہت ضروری ہے، اچھا انیشیٹو ہے۔ تو اسی وجہ سے ایک اور معاملہ تھا جب رشیا نے پاکستان سے ٹیک اپ کیا کہ ہماری کمپنیوں کے $93 ملین منجمد ہے پاکستان کے پاس، نیشنل بینک آف پاکستان، اس کو ریلیز کیا جائے تاکہ رشین کمپنیوں کا، رشین تاجروں کا اعتماد بحال ہو، اور جو ایک انٹرنیشنل نارمز کے مطابق جو ٹریڈ ہوتی ہے وہ شروع ہو سکے۔ تو کامرس ڈویژن نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا، معاملہ وفاقی کابینہ کے سامنے پہنچا، دستاویز کے مطابق اب وفاقی حکومت نے منظوری دے دی ہے رشین کمپنیوں کو $93 ملین جو کہ نیشنل بینک آف پاکستان کے پاس موجود تھے ریلیز کرنے کی، اور 23.80 ملین 5 پاکستانی کمپنیوں کو، جس میں تبانی، فتح گروپ شامل ہے، ان کو ادا کی جائے۔ تو ان سب لوگوں کے ہائی کورٹس میں کیسز تھے، وہ ختم ہو چکے ہیں، کچھ نے وڈرا کر لیے ہیں، تو یہ پاکستانی کمپنیوں کے لیے بھی ایک بڑی لاٹری نکلی ہے کہ اس وقت جو ایکسچینج ریٹ 1996 میں کوئی $50 کے لگ بھگ تھا، آج آپ کو $155 کے اوپر یہ ساری آپ کی اماؤنٹ آپ کو واپس ملے گی، تو ایک آپ کی ایک انویسٹمنٹ تھی جو کہ ایک ہیلدی ریٹرن کے ساتھ آپ کو ملنے جا رہی ہے، اور رشین کمپنیوں کے لیے بھی یقینی طور کے اوپر بڑا انسینٹیو ہے کہ ان کو $93 ملین کے لگ بھگ رقم اب بیٹھے بٹھائے مل جائے گی۔ پاکستان نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے، اور ایک ٹوٹل $117 ملین کی ٹرانزیکشن ہونی ہے، اور اس کے لیے اب جو وفاقی حکومت نے منظوری دی ہے اس کے لیے یہ ہوگا کہ G2G ایک نیا ایگریمنٹ کرنا ہوگا تاکہ ماضی کا یہ معاملہ ریزالو ہو، اور رشیا میں تعینات پاکستانی سفیر کو وفاقی حکومت نے یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ رشیا کے ساتھ G2G بیسس کے اوپر اس معاہدے کے اوپر دستخط کریں تاکہ اس کے بعد $93 ملین کی رقم جو رشین کمپنیوں کے ملے، اور باقی رقم پاکستانی جو کمپنیاں تھیں ان کو ملے، اور یہ معاملہ چیپٹر کلوز ہو جائے، اور دنیا کی ہسٹری کے اندر ایک طویل عرصے کے بعد
ایک جو بزنس ڈیل کے حوالے سے رقم منجمد تھی جو کہ ایک سوویت یونین ٹوٹنے کے نتیجے میں منجمد ہوئی تھی، اب اس معاملے کو پاکستان نے ایمیکیبلی ریزالو کر لیا ہے۔ اچھی بات ہے، اس سے یقینی طور کے اوپر آنے والے دنوں میں رشین اور پاکستانی تاجروں کا اعتماد بحال ہوگا، تجارت میں فروغ ہوگا، اور ریجنل کنیکٹیویٹی، سی پیک اور دوسرے جو اس کے پراسپیکٹس ہوتے ہیں وہ یقینی طور پر بہت بہتر ہوں گے۔ ایک یہ ایکسکلوسیو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتانا تھا کہ اسلام آباد کا موسم انتہائی سرد ہو چکا ہے، بادل گزشتہ سب خوب برسے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، اور اس کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کی آزادی مارچ سے دھرنے تک کا جو سفر ہے وہ جاری ہے۔ وہاں پر موجود جو لوگ ہیں، جو بالخصوص میجورٹی جن کی 90% خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے علاقوں سے پہنچے ہیں، گرم علاقوں کے رہنے والے لوگ ہیں، موسم سرما اس وقت ان کے لیے بہت سے مسائل پیدا کیے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس گرم کپڑے نہیں تھے، کچھ زیادہ تر انتظامات بھی ان کے پاس معقول نہیں تھے، تیز ہوائیں چلنے کے نتیجے میں ان کے خیمے اڑ گئے، اور کچھ لوگوں کو میٹرو اسٹیشن میں جا کے قیام کرنا پڑا، کچھ لوگ کنٹینر میں گھسے، لیکن سردی کا مقابلہ اس طریقے سے نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ میرے جانے والے دوستوں نے انسانیت کے ناطے، جن کا JUI کے نظریے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یقینی طور پر شاید اس کے مخالف ہوں گے، لیکن وہ وہاں پر آئے وہ غریب لاچار لوگوں کو انہوں نے ان کا سوچا، گزشتہ شب وہاں پہنچے، وہ گرم کمبل لے کے گئے، ان کے لیے کچھ اور کپڑے لے کر گئے، وہ کچھ لوگ ان کے لیے بستر لے کے گئے تاکہ ان کو ہم یہ کمفرٹ پرووائڈ کر سکیں۔ یہ ہمارے بھائی ہیں، تو آپ سب لوگ بھی جو ان کے اطراف میں ہیں، جو ہمارا یہ پیغام سن سکیں، اپنی استطاعت اور اپنی کیپیسٹی کے مطابق موسم سرما کی شدت سے بچانے کے لیے اپنے آس پاس ان لوگوں کے لیے کوئی خیال ضرور کیجیے گا۔ آپ کی گرم چادر، ایک پرانی جرسی یا کوئی اور چیز اس وقت ان کے لیے کافی کمفرٹ کا باعث بن سکتی ہے۔ لیکن دوسری جانب حیران کن طور کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب حکومت سے بہت کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور کہا اطلاعات یہ ہیں کہ وہ 1-2 دن اپنے اس دھرنے کو مزید طول دینا چاہتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ کیا کچھ طے ہو سکتا ہے اور کیا کچھ وہ اچیو کر چکے ہیں، اس کے باوجود وہ 1-2 دن رہنا چاہتے ہیں تاکہ جمعے کے روز ایک بڑا اجتماع کر کے وہ یہاں سے روانہ ہوں، اور اس کے بعد تحریک بھی ان کی چلتی رہے۔ لیکن جو کارکنان ہیں ان کے، جو میں تو انہیں پیروکار کہتا ہوں، ان کے لیے بہت سے مشکلات ہیں۔ ایمبیسی روڈ ایک پاکستان کا ایک اچھا مہنگا خاصا علاقہ ہے، ان کے مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، اکرم درانی صاحب ہوں، سب کے اپنے بنگلے ہیں، بہترین رہائش گاہیں ہیں، وہاں پر ہیٹر آن ہو چکے ہیں، اور وہ اپنا اچھے انداز میں اپنا زندگی بسر کر رہے ہیں وہاں پر۔ لیکن ان غریب کارکنوں کو ایک مشکل میں ایک ڈال دیا گیا ہے، اس چیز کے حصول کے لیے جس کا مولانا فضل الرحمان صاحب اور باقی لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ پرائم منسٹر جو ایک آج کل سوشل میڈیا کے اوپر بعض زبان زد عام ہے کہ چائے کے ساتھ بسکٹ نہیں دیتا، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو پلیٹ میں رکھ کے اپنا استعفیٰ دے گا، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو جب مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس بات کو پتہ ہے، تو پھر اگر آپ نے کچھ سسٹم کے اندر بہتری لانی ہے، اصلاحات کرنی ہے، انتخابی اصلاحات، آپ کو اسرائیل کے تسلیم کرنے کے حوالے سے خدشات ہے، حکومت لکھ کر دینے کو تیار ہے، قادیانیوں کا جو سٹیٹس ہے آئین کے اندر، حکومت اس کو انٹیکٹ رکھنے کو تیار ہے، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، تو آپ یہ ساری چیزیں اپنی منوائیں، ایک ایگریمنٹ کیجئے، سسٹم کے اندر بہتری کے لیے کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، آپ حکومت میں ایک پریشر انٹیکٹ رکھیں، بطور اپوزیشن لیڈر آپ نے بہترین رول پلے کیا، اور دوسری جانب جو آپ کے سب سے مضبوط آپ کے اتحادی تھے نواز شریف صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون، ان کے بھی کچھ حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے، ان کی مشکلیں بھی ٹلنا شروع ہو گئی ہیں، تو اب آپ اپنے اوپر، اپنے پیروکاروں کے اوپر اور باقی عوام کے اوپر رحم کھاتے ہوئے اس معاملے کو جلد از جلد ان کو وائنڈ اپ کرنا چاہیے، ریپ اپ کرنا چاہیے، تاکہ چیزیں بہتری کی جانب گامزن ہو، نہ کہ عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو۔ اجازت دیجیے ناظرین، اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔